आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की कौमी सियासत में आज शाम एक शदीद ज़लज़ला आया और ज़लज़ले के झटके अब भी हम महसूस कर रहे हैं और शायद आइंदा आने वाले चंद दिनों में महसूस करते रहेंगे। ये ज़लज़ला आया जब कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलीज़ में आज सेनेटर्स के 37 सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग हुई, मगर जो इसके नताइज थे वो ज़लज़ले का बाइस बने, क्योंकि कौमी असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त के नताइज ने इस सियासत में तहलका बचाया और अब एक ज़लज़ले का समा पैदा किया। वजह यह है कि PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी तमाम अंदाज़ों के बरक्स कामयाब हो गए और हुकूमती उम्मीदवार और वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को 5 वोटों से शिकस्त दे दी। ये हुकूमत की एक बड़ी सियासी शिकस्त से ताबीर हुआ है इसको, और इसको समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी शिकस्त हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी को 169 वोट मिले और हफीज़ शेख को 164 वोट हासिल हुए। 340 वोट इस तरह से पूरे कास्ट हुए, एक रुकन गैर हाजिर रहे, 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि इस्लामाबाद की दूसरी ही नशिस्त पे जहां पर PTI की उम्मीदवार फौजिया अरशद थी, उनको 174 वोट मिल गए। गोया के इशारे ये मिल रहे हैं कि जो PTI का इस वक्त एक धड़ा जो कम अज़ कम जनाब हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा था, उसको फौजिया अरशद पर या PTI की दूसरी कैंडिडेट पर एतराज़ नहीं था। इसीलिए उसी इलेक्शन में जिसमें कि जनाब हफीज़ शेख को 164 वोट मिले हैं, फौजिया अरशद को 174 वोट मिल गए और 10 वोटों का फ़र्क पड़ा है। यानी कि हुकूमती इत्तेहादी फौजिया अरशद से PTI से नाराज़ नहीं थे, मगर हफीज़ शेख से ज़रूर नाराज़ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो बहुत दिनों बाद आज इस ऐवान में नज़र आए जहाँ पर ये एक धमाका खेज नताइज रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के 99.9% अरकान ने आज वोट कास्ट किए। डॉक्टर हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली में एक साथ बैठकर खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते रहे। कामयाबी पर हफीज़ शेख ने उठकर यूसुफ रज़ा गिलानी को गले भी लगाया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। आज के इस गंभीर माहौल में यकीनन ये बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है। जैसे ही ऐलान हुआ, डॉक्टर हफीज़ शेख उठे और उन्होंने गर्म जोशी से यूसुफ रज़ा गिलानी को गले लगा लिया है। कौमी सियासत के लिहाज से कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरान जमात की अक्सरियत बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 177 नशिस्तें हैं और इस पूरे माहौल में ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी यकीनन इसी 177 नशिस्तों की वजह से तकरीबन 13 वोट्स की अक्सरियत है। मगर आज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को सिर्फ 164 वोट मिले, यानी 13 हुकूमती अरकान ने डॉक्टर हफीज़ शेख को वोट नहीं दिए या अपना वोट ज़ाया कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं में से, इन 13 में से 11 ने, माफ़ कीजिएगा 10 ने PTI की दूसरी रुकन फौजिया अरशद को वोट दिया। गोया कि ये जो नाराज़गी थी या जो रद्द अमल था या जो बगावत थी, ये डॉक्टर हफीज़ शेख के कैंडिडेचर से मुंसलिक थी। ओवरऑल ये शायद ये मामला नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद के 164 वोट्स के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट लिए, यानी अपोजिशन एक भी वोट ज़ाया नहीं हुआ, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 5 इजाफी वोट हासिल किए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिन्होंने भी ये किया, एक बार फिर बहरहाल ये कि ज़रदारी नवाज़ की जो सियासत है, जो ये एक
پاکستان کی موجودہ سیاست کے کئی دہائیوں پہ محیط جو شخصیات ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم آج ڈیولپمنٹ ہے، اور اب یہ بات ایک بار پھر سامنے آئی ہے کہ بھرپور قوت سے وہ کیمپین جو کہ مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، جناب نواز شریف اور آصف زرداری کی سرپرست میں چلا رہے ہیں، اس کو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا کہ اب یوسف رضا گیلانی بہت جلد چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوں گے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت اپنا ہی پارلیمان سے ہار چکی ہے۔ عمران خان کو اپنا ہی اسمبلی سے شکست دلوانا تاریخی کامیابی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جس طریقے سے ہم نے سب مل کے نہ صرف اس حکومت کو لڑکارا، ہم نے ہر میدان بائی الیکشنز میں حکومت کو چیلنج کیا اور ہروا دیا، سینٹ الیکشنز میں حکومت کو چیلنج کیا اور ہروا دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب آج کے بعد انشاءاللہ تعالی چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہوگا یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ بہرحال سینٹ کے اندر حکمراں اتحاد کی پوزیشن اب پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، اور محتاط اندازے کے مطابق حکمراں اتحاد کے اب 50 ممبر ہو چکے ہیں 100 ممبر کی سینٹ کے اندر، اور یقیناً پھر یہ ایک بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ عمران خان چاہیں نہ چاہیں پارلیمنٹ نے بشمول پی ٹی آئی کے باغیوں نے یوسف رضا گیلانی کو حفیظ شیخ میں فوقیت دے کر این آر او کے حق میں بھی ووٹ دے دیا ہے۔ کچھ سیاسی اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یوسف رضا گیلانی پر کرپشن کے الزامات ہمیشہ رہے ہیں اور بہت ہی سنگین الزامات رہے ہیں، لیکن آج جب ووٹنگ ہوئی اور قومی اسمبلی کے اراکین نے اس انتہائی کلیدی الیکشن میں اپنے ووٹ ڈالے تو ان کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں تھی کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ایک صاف ستھری کریڈینشلز کے، ایک پروفیشنل اور ایک بہت اچھی شہرت کی شخصیت ہے، سیاستدان ہے۔ بہرحال ووٹ جو تھا وہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں پڑا۔ سینٹ الیکشن کے نتائج سے جنم لینے والی سیاسی سونامی ہے جو کہ اس وقت سامنے ہے، پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں کہ اس کا بھرپور انداز میں مقابلہ کر لے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بھی عمران خان کے پاس یہ قوت ہے اپنی حکومت کی آئینی، جمہوری اور قانونی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ از خود قومی اسمبلی میں جائیں اور عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ قومی اسمبلی اگر ان پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے، وہ 174 اراکین جنہوں نے آج اسلام آباد میں ہی فوزی ارشد کو ان کی کینڈیڈیٹ کو الیکشن میں ووٹ دیا، ان کو جتوایا، وہ 174 اراکین اگر ایک وزیر اعظم عمران خان پر بھی اسی اعتماد کا اظہار کریں گے تو یقیناً اس کا اظہار ہو جائے گا کہ قومی اسمبلی کا اعتماد ان کو حاصل ہے اور وہ مضبوط اور اخلاقی ساکھ کے ساتھ حکومت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ادروائز عام صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ انہیں فوری طور پہ اس شکست کو تسلیم کرنا چاہیے اور پھر ایک انتہائی کمزور حکومت کے بجائے انہیں نئے الیکشن کال کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اخلاقی، قانونی، جمہوری ساکھ برقرار رکھنے کا ان کے پاس راستہ ہے۔ دوسری جانب پی ڈی آئی کی اصل کمان آصف زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو اس کینڈیڈیچر کے لیے منتخب کیا تھا، وہ الیکشن جیتے ہیں اور اب آصف زرداری جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور جیسے کہ ان کی پارٹی نے کہا کہ وہی چیئرمین سینٹ بھی منتخب کرائیں گے اور اس کے لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر سید یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے میدان میں اتاریں گے۔ میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں، میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت نہیں رہے گی، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، طریقہ بدلنا ہوگا، ہم ہر چیز کا حساب لیں گے مگر جمہوریت میں۔ بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا، میں بھی سمجھتا ہوں، بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے۔ کمرشل بریک کے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی اس بھرپور اور تہلکہ خیز سیاسی صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب، اور ہمارے ساتھ ہوں گے قومی سیاسیات پر بہت ہی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں، طویل تجربہ ہے، پروفیسر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر رسول بشر رئیس ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वैसे तो सेनेट के इलेक्शन में, जिसका कभी हम वक्फे से पहले जिक्र कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हुआ, लेकिन जो एक सेटबैक हुआ है वो सबसे बड़ा सेटबैक है। उसने यकीनन हुकूमती इत्तेहाद की, हुकूमती साख को हिला के रख दिया। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख इस्लामाबाद की नशिस्त पे कलीदी इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी से हार गए। दिलचस्प बात यह है हुकूमत इत्तेहाद के लिए, PTI के लिए और इमरान खान के लिए कि उनकी जमात के 10 अरकान ने, जिन्होंने उन्हीं की कैंडिडेट, PTI की कैंडिडेट इस्लामाबाद में ही फौजी अरशद को 174 वोट दिए, जनाब हफीज़ शेख को 164 वोट दिए और अपने अदम एतमाद का खुल के इजहार किया हफीज़ शेख को वोट ना दे के। अब इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट में, जिसने यकीनन हुकूमती साख को बहुत नुकसान पहुँचाया है, उसका जवाब दिया है इमरान खान ने। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने फ़ैसला किया है और उन पर लाजिम था कि वो फ़ैसला करें कि वो अपनी हुकूमत की जमहूरी, इखलाकी, कानूनी, आइनी साख को बरकरार रखने के लिए, उसको एक नई जान देने के लिए ताज़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें कौमी असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, जिसका ऐलान उनकी काबीना के कलीदी वज़रा ने अब इससे थोड़ी देर कबल किया। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक अफसोस का मकाम है और एक अफसोसनाक दिन है। वो जो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आज उन्होंने जमहूरी कदरों को रौंदा है, जमहूरी कदरों को कत्ल किया है, उनकी नफी की है और खुलेआम की है और कौम के सामने है। इस चीज को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। आम ख्याल ये है कि वो 174 अरकान जिन्होंने फौजी अरशद को वोट दिया, जिनकी नाराज़गी बज़ाहिर डॉक्टर हफीज़ शेख से ज़्यादा है या हफीज़ शेख से ही है, उनकी नाराज़गी इमरान खान से नहीं है। और फिर स्टेक्स भी हैं, क्योंकि अगर इमरान खान असम्बलीज रिजॉल्व करते हैं, जो उनके पास दूसरा ऑप्शन है, नए इलेक्शंस कॉल करते हैं, तो यकीनन जो हाउस के मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये कोई बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। और फिर PDM इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के लिए भी ये कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। इसलिए ख्याल ये है कि ये जो मरहला होगा एतमाद का वोट हासिल करने का, शायद ये इतना कठिन ना हो जितना हफीज़ शेख को सेनेट इलेक्शन जिताने का था, जिसमें कि नाकामी हुई इमरान खान को। आज की इस इंतहाई अहम और जिसको कि हमने ताबीर किया है कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में जो ज़लज़ले के झटके आए हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका तज्ज़िया लेते हैं। और इसके लिए पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, एनालिस्ट और न्यूज़ एंकर जनाब मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मालिक साहब, ओवरऑल तो कोई सेटबैक ओवरऑल नहीं है सिंध में, पंजाब में, KP में, लेकिन जो सेटबैक है वो तमाम सेटबैक्स पे भारी है। आपके नज़दीक ये क्या हुआ है? देखें, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे कामरान। डेफिनेटली बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कौन से वोट हैं 10। मेरा ख्याल है सिर्फ ये कह देना कि 10 के 10 PTI के लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, आई डोंट थिंक सो। गवर्नमेंट को ज़रा देखना पड़ेगा MQM के साथ भी, क्योंकि सिंध में भी एक बड़ी मज़ेदार गेम हुई है। वहाँ पे पीर पगाड़ा हार गए हैं और GDA में भी मेरी आज बात हो रही थी, बहुत नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरह वोट डिवीज़न वहाँ पे थी, अब्रो साहब तो जीत गए, लेकिन पीर पगाड़ा को वो वोट डेफिनेटली नहीं पड़े PTI की तरफ से। अगर 8 वोट आ जाते तो वो सीट ले लेते। तो ऑल इज़ नॉट वेल। जो यहाँ हुआ है, जैसे आपने भी अपने बयानिए में कहा कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगा इमरान खान साहब को, क्योंकि जो फौजी अरशद के वोट्स हैं 174, वही आपको बताते हैं कि कंफर्टेबल उन्होंने आराम से एक मेजॉरिटी ले ली, क्योंकि उन पे फोकस नहीं था। टारगेट सारा गिलानी साहब पे है। और मेरा ख्याल है नेक्स्ट जो गेम होगी वो इट्स नॉट अबाउट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। 2 चीज़ें होंगी कामरान। एक तो सेनेट चेयरमैन के ऊपर जब मेरी बात हो रही थी अपोजिशन के बहुत लोगों से, आज नहीं, कल परसों, पिछले 2-3 दिन से, वहाँ पे ये बात हो रही थी कि अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा चेयरमैन सेनेट की सीट, और वो इस 2-3 वोट्स का फ़र्क है। तो जिस तरह
جس طرح کی بھی انڈیوسمنٹس آئیں, جس طرح کے بھی آپ لالچ دیے یا فیوچر کے وعدے ہوئے, جو بھی پیکج ڈیلز ہوئی ہیں اس کا وہ ایک حصہ ہوں گی. سو ابھی یہ کرائسس ختم نہیں ہوا. ووٹ آف کانفیڈنس ایک چھوٹا کرائسس ہے. ابھی سینٹ چیئرمین پہ بھی ٹارگٹ ہوگا, حملہ ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 10 ووٹ نہیں پڑے ہیں یہ کوئی ایڈیولوجیکل ریزن نہیں ہے, نظریاتی بنیاد پہ نہیں پڑے, یہ انڈیوسمنٹس تھیں یا کشش تھی یا پرکشش آفرز تھیں جس کی بنیاد پہ یہ 10 ووٹ نہیں پڑے. گویا کہ اس میں آپ کے نزدیک کوئی دو میرے خیال میں یہ ایشو حفیظ شیخ کا نہیں تھا. یہ ایشو از لارجر دین حفیظ شیخ صاحب. فرینکلی یہ جب گیلانی صاحب آئے تھے تو میں نے اپنے پروگرامز میں بھی یہ کہا تھا کہ گیلانی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو چیئرمین سینٹ ہم بنائیں گے, اور اگر آپ یہ سیٹ ہار گئے تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ان کو دی گئی تھی زرداری صاحب کی طرف سے, تو چاہے سندھ سے کوئی بندہ اپنی سیٹ چھوڑے اس کی جگہ ہم لائیں گے اور آپ کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے. اسی بات پہ گیلانی صاحب ایگری کر گئے تھے, ورنہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو بڑا ایک ڈیفیکلٹ سی ٹاسک ہے. اگر وہ آتے ہیں ہار جاتے ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہے, تو ایک مفت میں وہ کیوں اپنے آپ کو ایکسپوجر دیں گے اس قسم کا. تو جو وہ پلان ہے وہ دیٹ سیمز ٹو بی آن ٹریک, وہ پلان اپنی جگہ ہے. لیکن میں آپ سے ایک اور بات کروں. آپ نے شروع میں کہا کہ پروونسز کے اندر سارا ٹھیک ہو گیا. میں نے اس پہ بھی ایک خبر اپنے پروگرام میں کی تھی, میں اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں بہت صحیح ثابت ہو رہی ہیں. پنجاب میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جو کوئی نہیں مانتا, نہ اپوزیشن مانتی ہے, نہ پرویز الہی صاحب وغیرہ مانتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے بھی سوچے کہ پرویز الہی صاحب کو اتنا کیا انٹرسٹ تھا کہ چودھری برادران گھسیں اور یہ بلا مقابلہ انتخابات ہوں اور سارے معاملے سیٹل ہو جائیں. پولیٹکس میں کہتے ہیں نا ایوری بڈی ہیز سم تھنگ, کہ میرا اس میں کیا ہے. میری خبر یہ ہے کہ وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ اگر گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو پھر پہلا ٹارگٹ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوگی, سیکنڈ ٹارگٹ اب ہوگا پنجاب کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اس کے اندر ظاہر ہے بڑے ایشو ہوں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو جس کو ہم بٹوین دا لائنز کہتے ہیں کہ اینڈ میں یہ طے ہو گیا ہوا ہے کہ اگر ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ جس پہ پرویز الہی صاحب کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو گئے تو پھر اپوزیشن ان کو اپوز نہیں کرے گی اور ان کی راہ ہموار ہو جائے گی. چلے یہ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آئی تھنک کہ جو اس وقت کا آپشن ہے اس سے تو کہیں 100 گنا بہتر آپشن ہے نا پرویز الہی صاحب. وہ میرے خیال میں جو رولنگ الائنس ہے اس کے لیے بھی ہے, پنجاب کے لیے بھی بزدار صاحب سے تو بہتر آپشن ہوں گے نا. اور یہ کوئی ایک میجر سیٹ بیک شاید عمران خان کے لیے, ویسے پی ٹی آئی کے لیے تو ہو, پولیٹیکل جو ہمارا اس وقت ایکولیبریم ہے وہ تو اس میں کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں آئے گی. نہیں, اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو یہ احساس بہت سٹرونگ ہے اور بڑی فیلنگ تھی کہ اگر ایک بار چیف منسٹرشپ چودھری فیملی میں چلے گی تو واپس کون لے گا, اور وہ بڑا لیجٹیمیٹ کنسرن ہے. یہ واقعی یہ ان سے واپس نہیں لے سکتے. لیکن جو ایک اور چیز وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی بزدار صاحب کو بچانے کے لیے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے ایڈوائز کر رہی تھی پرائم منسٹر کو بھی کہ بزدار صاحب سے پنجاب نہیں چل رہا, آدھے سے زیادہ پاکستان ہے. اس وقت جو اور یہ ایک سورس آف فرکشن تھی. امیڈیٹ ایشو ہے مالک صاحب وہ یہ کہ اب جو ہے فی الحال آپ کے نزدیک گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو کوئی ایگزسٹنشل تھریٹ نہیں ہے. مطلب وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں جس سے کہ ان کی جو جمہوری آئینی قانونی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیبلش رہے گی, اور وہ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو بھی نہیں. ایگزسٹینشیل تھریٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح عام حالات میں ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیجئے, دا ویری فیکٹ کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دا ویری فیکٹ کہ جو ان کے ایلائز تھے, سیریس سوال اٹھ گئے ہیں کہ ایم کیو ایم نے الٹیمیٹلی ووٹ کیسے کیا ہے سینٹر میں, کیونکہ جو الٹیمیٹ نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں بڑی اچھی انگیجمنٹ ہوئی ہے, جو کہا جا رہا تھا کہ انگیجمنٹ نہیں ہوئی. ایم کیو ایم نے ووٹ, اگر ہم کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ اس میں سے ایم کیو ایم نے ووٹ دیا, تو ایم کیو ایم نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں, صرف حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا نا, فوزی ارشد کو تو ووٹ دیا نا. تو ایم کیو ایم کا مسئلہ پی ٹی آئی یا عمران خان نہیں, حفیظ شیخ رہا نا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو کسی اور سیٹ کی پرواہ بھی نہیں تھی. ان کا فوکس ہی گیلانی صاحب کو لانا تھا اور حفیظ صاحب کو ہرانا تھا. ان کا تو فوکس ہی ایک سیٹ پہ تھا, ان کا تو انٹرسٹ تھا ہی نہیں اس کے اندر. جیسے میں نے بتایا, اگلا سٹاپ جو سا ہے اس سفر کا وہ چیئرمین شپ آف دا سینٹ ہے اور پنجاب ہے. ان کے لیے فوزی ارشد وغیرہ ارریلیونٹ تھے, ان کا فوکس ایک سیٹ پہ تھا, اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر کو اب ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ رہا ہے.
تو ابھی آپ کو کیا مسئلے لگتا شروع ہے ہوں گے کامران؟ پنجاب جب اب سینٹ چیئرمین کے لیے جائیں گے تو یہ جو لیسنز لرن کیے ہیں، جو بھی یہ رولنگ کولیشن ہے، پرائم منسٹر ہے، اور پھر یہ جو نمبرز ہیں یہ تو بالکل ٹائے والے نمبرز ہیں، جو کہ جو انڈیپینڈنٹ نمبرز آ رہے ہیں 50-50 کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نیک اینڈ نیک ہی ہوگا نا پھر؟ نیک اینڈ نیک ہوگا. اور دوسرا اب پرائم منسٹر یہ ایک باری یہ ایشو بھی اب اٹھے گا پارٹی کے اندر. اور آج بھی میں باتیں سن رہا تھا اسلام آباد میں الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ لوگوں کو ٹاپ پوزیشنز دینے کا. حفیظ شیخ صاحب پہ پہلے ہی بڑے سوالات اٹھتے تھے، اور بھی ان کے کچھ ایڈوائزرز ہیں جن پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی پاور بہت زیادہ ہے الیکٹڈ لوگوں کے مقابلے میں. تو یہ ڈفرینٹ لیولز کی ڈسکنٹرولمنٹ تھی. دیکھیے ایک دیوار پہ کوئی موری ہو تو آپ اور میں پاؤں پھنسا کے چڑھ سکتے ہیں نا. یہ کہہ دینا کہ صرف پیسہ چل گیا ہے، آئی تھنک اس سے زیادہ ملٹیپل ریزنز تھے. اور اب خان صاحب کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، پنجاب میں بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، کے پی کے اندر بڑا فیصلہ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک. ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور آج کا یہ بہت ہی دلچسپ سینیریو ہے، اس پر ہمارا پروگرام جاری رہے گا. تہلکہ خیز سیاسی ماحول ہے. آج کا کلیدی سینٹ الیکشن، کلیدی الیکشن برائے اتحاد. وزیر اعظم عمران خان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ہار گئے. اس الیکشن کا، اس نتیجے کا یقیناً اتنا دباؤ ہے، یہ کیفیت ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے اب فیصلہ کیا ہے، ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا نیا ووٹ حاصل کریں. اعتماد ہے پی ٹی آئی کو، حکمراں اتحاد کو، کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، کیونکہ اسی الیکشن میں، اسلام آباد کی اس الیکشن میں جہاں پہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو 164 ووٹ ملے پی ٹی آئی کی، اور عمران خان کی امیدوار فوزیہ ارشد نے 174 ووٹ حاصل کیے، گویا کہ قومی اسمبلی کی اکثریت کا جو اعتماد ہے وہ عمران خان پر اور ان کی پارٹی پہ برقرار ہے. اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے. آج کی تمام ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب آج کا یہ الیکشن کا نتیجہ بھی آ گیا ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر خزانہ سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہار گئے، اور اس الیکشن کے ہارنے کے ساتھ ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جو دوسری امیدوار تھیں اسلام آباد سے وہ جیت گئیں. حفیظ شیخ کو 164 اور محترمہ فوزیہ ارشد کو 174 ووٹ مل گئے. مگر وزیر اعظم اعتماد کا نیا ووٹ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ بتائیے گا کہ اب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب، عدم اعتماد ان پہ ہو چکا ہے، ان کی اپنی جماعت نے کیا ہے. 17 ووٹ ان کے وزیر خزانہ کے خلاف پڑے ہیں، ان کے وزیر خزانہ ہار گئے ہیں. ان کی معاشی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار ان کی اپنی جماعت نے کر دیا ہے، اور یہ وہی وزیر خزانہ ہیں جن کی الیکشن کیمپین وزیر اعظم صاحب نے خود کی. ہر ایم این اے کو بلایا، ملے، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا، ان کو اربوں کے فنڈز مہیا کرنے کے احکامات جاری ہوئے، اور اس کے باوجود وزیر خزانہ ہار گئے. اب آپ انہی لوگوں سے واپس اعتماد کا ووٹ لینے جائیں گے؟ کون سا ایسا معجزہ آپ ان چند دنوں یا گھنٹوں میں کریں گے کہ آپ کو وہ عدم اعتماد کا ووٹ دے دیں گے؟ لیکن بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ 174 ووٹ جو کہ فوزیہ ارشد کو ملے، کیا وہ وزیر اعظم پہ اور حکومت پر اعتماد کا اظہار نہیں ہے؟ اور وہ 164 ووٹ عدم اعتماد خالی کیوں ہیں جو کہ حفیظ شیخ کو نہیں ملے؟ عام خیال یہی ہے کہ کیونکہ وہ باہر کے ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کا اعتماد حکومت پہ اور وزیر اعظم پہ برقرار ہے، اسی لیے فوزیہ ارشد وہیں سے بآسانی وزیر اعظم نے ہر ایم این اے کو بلا کر خود کیمپین نہیں کی؟ کیا انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ میں حفیظ شیخ کی کیمپین خود لڑوں گا؟ جو خواتین کا ووٹ ہوتا ہے ان کے وہاں پر پرانی ورکر ہوں گی، ان کے تعلق ہوں گے جماعت سے، تو بہت سے ایسے لوگ جو حکومت سے تنگ ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن جو اصل ووٹ تھا وہ اس ملک کے وزیر خزانہ کا ووٹ تھا جس کی الیکشن کیمپین خود وزیر اعظم نے لڑی. تو ایک عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے. اب آپ انہی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ عمران صاحب بات بڑی سیدھی ہے، بات بڑی سیدھی ہے. اب صرف ایک حل ہے سارے معاملے کا، باعزت حل ایک ہی ہے. باقی آپ اپنی اقتدار کو طول دینے کی جو مرضی کوشش کر لیں. یہ آج آپ نے جو بکریوں کی طرح یہ سارے وزیر اکٹھے کر کے اور پریس کانفرنس جا کے بٹھا دیے،
کہ آپ ان سے بھی ڈر تھا کہ یہ آپ کو عدم اعتماد انہوں نے بھی کیا آپ پہ کہ سب کو اکٹھا کر کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ میرے ساتھ ہیں. اب آپ کیا دکھائیں گے؟ اب صرف ایک حل ہے کہ اس اسمبلی کو تحلیل کیا جائے باعزت طور پر اور میدان میں مقابلہ ہو. میرا چیلنج ہے عمران خان صاحب کو, آ جائیں میدان میں. عدم اعتماد سے اب کچھ نہیں بنے گا. یقیناً جو آپ پہ, آپ کی پالیسی پہ, آپ کی پہ ہو چکا ہے. آپ فرما رہے ہیں یقیناً یہ بھی جمہوری آئینی آپشن ہے جو کہ وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور اس وقت پریشر ضرور ہے. لیکن اگر وہ ایک فریش ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں اسی قومی اسمبلی سے, تو سر وہ بھی تو ان کا جمہوری آئینی اور قانونی حق ہے نا, اور وہ اگر وہ ان کو ملتا ہے تو ان کی لیجیٹیمیسی آف دی گورنمنٹ جو ہے اور ان کا وزیر اعظم رہنے کا حق تو برقرار, آئینی اور جمہوری برقرار رہتا ہے نا. جی آئینی بھی ہے, جمہوری بھی ہے, قانونی بھی ہے, اخلاقی نہیں ہے, باعزت نہیں ہے, ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. سیاست صرف آئین کے مطابق نہیں ہوتی, سیاست کی کچھ روایات ہوتی ہیں, سیاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں, سیاست میں عزت ہوتی ہے, سیاست میں عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے. میں ابھی تیسرا ٹی وی چینل میں آ رہا ہوں, ہر شخص جو ملا ہے, جو باہر ڈرائیور کھڑے تھے, جو سیکیورٹی کے لوگ تھے, جو آپ کے سٹاف کے لوگ تھے, جو رپورٹر تھے, ہر شخص نے مبارکباد دی ہے. ہم نے پریس کانفرنس کی, ہر ٹی وی چینل کے لوگ وہاں پر تھے, سب نے مبارکباد دی. اچھا, اور جو پولیس کا عملہ معمور تھا شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر, انہوں نے بھی بالکل دی ہوگی. مگر بھائی صاحب بہرحال یہ الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن میں آپ کو کامیابی ملی, بڑی کلیدی کامیابی ملی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, بہت بڑی کامیابی ملی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرائم منسٹر اگر نیا ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں اور ان کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے آئینی, قانونی, جمہوری حکمران رہیں گے, اور آپ اگر ان کو وہاں ڈیفیٹ کر دیں گے تو پھر وہ راستہ کھل جائے گا جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں, جو کہ یقیناً ایک آپشن ہے کہ اسمبلی تحلیل کریں, نئے الیکشنز کال کریں. دیکھیں جن لوگوں نے آج عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, آپ ان سے پھر اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے پیچھے جو لوگ بیٹھتے ہیں جنہوں نے مجھے 2.5 سال پہلے ووٹ دیا تھا, آج میرے خلاف ووٹ کر چکے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم کریں اس تماشے کو, گھر جائیں اور میدان میں مقابلہ کریں اپوزیشن کا, تاکہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو اور پاکستان آگے چل سکے. سر جمہوریت میں جب تک وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو جاتا قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں اس کے خلاف, اس وقت تک تو وہ وزیر اعظم ہے نا. کوئی آئین, کوئی قانون, کوئی جمہوریت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. جی وزیر اعظم ہے, عوام کا وزیر اعظم نہیں ہوگا, ان مجبور لوگوں کا ہوگا جو اس کو اعتماد کا ووٹ دیں گے, جو سیکرٹ بیلٹ میں اس میں عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے نا سیکرٹ بیلٹ کیوں ہوتا ہے؟ سر وہ ہم تو اس سے پہلے تو سیکرٹ, معاف کیجئے گا بھائی صاحب, اس سے پہلے سیکرٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم نواز شریف صاحب سے, آپ لوگوں سے, میثاق جمہوریت سے, ان سب سے سیکھتے رہے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے, اور سیکرٹ بیلٹ کی کتنا بڑا یہ سرطان ہے, کتنا بڑا کینسر ہے. یہ تو آج آپ فرما رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے. سیکرٹ بیلٹ کے بغیر بیلٹ نہیں ہوتا, اس کو کوئی اور نام دے دیں. آپ نے سینٹ کو متناسب نمائندگی پہ الیکٹ کرنا ہے, وہ بھی کر لیں. اس کا طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کی کمیٹی بنائیں, وہاں پر آئین امینڈ ہوتا ہے. آئین میرے اور آپ کے کہنے سے امینڈ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے بیلٹ کرنا ہے, ابھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اس کو کیوں سیکرٹ رکھا ہوا ہے؟ قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے منتخب ہوتا ہے. ابھی تک چیئرمین سینٹ کا الیکشن سیکرٹ ہے. تو سر اب آپ کو سیکرٹ پہ اس کے سیکریسی پہ اعتراض ہوگا, آپ چاہیں گے کہ وہ اوپن ہو جائے اور یہ والا سیکرٹ رہتا؟ کامران صاحب آپ بات سمجھتے نہیں ہیں. آئین میں بڑا واضح ہے کہ جو آئینی الیکشن ہے, جو الیکشن کمیشن کراتا ہے, وہ سیکرٹ ہوتے ہیں. جو اعتماد کے ووٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا ہو, چاہے وہ اسمبلی کے اسپیکر کا ہو, چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا ہو, ڈپٹی چیئرمین کا ہو, پرائم منسٹر کا ہو, وہ اوپن ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے سب کے سامنے ہوتے ہیں. یہاں پر صرف چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو سیکرٹ رکھا گیا ہے, وہ کس نے ایک قانون کے تحت. اس قانون کو تبدیل کر دے تو بہتر ہوگا. اور اس کے 2 حالیہ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں کہ 2018 میں ایک چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا جس کا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا, جس کی جماعت کے کوئی ووٹ نہیں تھے, وہ چیئرمین سینٹ بن گیا. اس میں عدم اعتماد ہوا, وہ بھی آپ کے سامنے ہوا. وہ تو آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں نا, حالات کو سمجھیں. یہ آپ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا نا, وہ تو آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں نا. آج تک آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کون لوگ تھے آپ کے جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا.
میرے بھائی پھر میں گزارش کروں گا، وہ سیکرٹ بیلٹ تھا، ساتھ نہیں دیا، ضمیر فروشی کی، تو یہ آج سیکرٹ بیلٹ میں ضمیر فروشی نہیں ہوئی؟ مل چکی ہو بھائی صاحب، آج سیکرٹ بیلٹ میں ضمیر فروشی نہیں ہوئی ہے؟ بالکل ضمیر فروشی نہیں ہوئی، آج نہیں ہوئی۔ یہ ایم این ایز ہیں، کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے، سینیٹر کرتے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ پر اظہار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، بڑے محترم ہیں بھائی صاحب، یہ عوام کے فرمائیے سامنے الیکشن لڑتے گا، ہیں۔ سینیٹر ضمیر فروشی کرتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ضمیر فروشی نہیں کرتا ہے؟ سینیٹر جب چیئرمین کو الیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی لائن پر ووٹ کرے۔ جب آپ اپنے ایک الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ آپ کا ووٹ آپ کی مرضی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق وزیر اعظم اور حکومت کا موقف ہمیں دیں گے، وزیر اعظم کے انتہائی قریبی سیاسی معتمد، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب، آپ فرمائیے گا، سیٹ بیک تو ہوا ہے یقیناً، اور سیٹ بیک یہ لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے آؤٹ سائڈر سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے آپ کی طرح سے، یہ پوری جماعت کا شاید یہ ایکسپریشن تھا، اس کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے آج جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی اور آپ لوگوں کی؟ جی دیکھیں، جو ظاہر ہے آج جو ووٹ ہوا ہے مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں سینٹ کا الیکشن کا ووٹ، تو میں اس کے اندر یہ آپ کے سامنے آرگومنٹ رکھ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور اتحادیوں کو جتنی سینٹ کی سیٹس ملنی چاہیے تھی اپنی عددی اکثریت کے مطابق اتنی ہم نے لے لی ہیں، اور اگر میں نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھوں تو 2 سیٹس میں سے 1 سیٹ ہم نے جیت لیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیٹ تھی، اس کے یہ توجہ کا مرکز تھی، اور اس سیٹ کے اندر پولیٹیکل سیٹ بیک ہمیں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر وجہ بڑی سادہ سی ہے، پیسہ چلا، لوگوں نے ووٹ بیچا، اسی نیشنل اسمبلی کے ممبر، وہی نیشنل اسمبلی کے ممبر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ وہ مطمئن نہیں ہے عمران خان سے اور وہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، تو فوزیہ ارشد کسی اور پارٹی کے لیڈر کے ٹکٹ دیے ہوئے تھے، اسی اسمبلی کے اندر اسی عمران خان کے ٹکٹ دیے ہوئے اسمبلی کے اندر آج ہی ووٹ کے اندر ان کو 174 ووٹ پڑتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو ابھی نہیں کہہ رہا، یہ دوپہر کو مجھے ہمارے اسلام آباد کے ایم این اے ان کو میں کہہ رہا تھا، انہوں نے مجھے شام کو یاد دلایا کہ فوزیہ ارشد ڈیفینیٹلی کامیاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے پیچھے پیسہ لگ رہا ہے اور اس سیٹ کے اوپر پیسہ نہیں لگ رہا۔ سو فرق بڑا، وجہ جو ہوئی ہے وہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سیدھا سیدھا پیسہ کام آیا ہے۔ کیا آپ لوگ کیا پہچان لیں گے کہ کس میں سے کچھ لوگوں کے اوپر تو ظاہر ہے شک، لیکن شک ہی ہے، مطلب میں اگر آپ کو یہ بات بولوں کہ میں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ کس نے آج ووٹ دیا تو وہ درست نہیں ہوگا، بعد میں آگے کوئی انفارمیشن آ جائے تو اور بات ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایسی معلومات نہیں ہے۔ یہ فرمائیے گا کیا فیصلہ ہوا ہے، کب لیں گے پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس؟ یقیناً جلد از جلد ہوگا اگر میں سمجھوں تو۔ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے، آج ہم نے آپس میں یہ بھی بات چیت کی کہ جس وقت ہم بیٹھے مشاورت کے لیے کہ کیا یہ فیصلہ آج کر لیا جائے یا کل کے لیے، انہوں نے کہا آج کرنا ہے، آج اعلان کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے اسپیکر کے ذریعے ہوگا، پریزیڈنٹ کے ذریعے ہوگا، تو پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ جلد از جلد جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان، کامران بھائی آپ کو پتا ہے وہ سیاست میں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ یہاں پر آئے پاکستان کو ایک اس قوم بنانے کے لیے جس کا خواب آپ، میں اور سب پاکستانی دیکھتے ہیں۔ تو اگر اس پیسے کے استعمال کی وجہ سے کوئی بھی ابہام پیدا ہوا ہے کسی کے ذہن کے اندر کہ وہ اخلاقی جواز ان کے پاس نہیں ہے یا وہ میجورٹی لوز کر گئے ہیں، تو عمران خان کو کوئی اس میں خطرہ لینے میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ مگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے، میری قومی اسمبلی نے تو آج ووٹ دیا ہے جس شخصیت کو، جس کو پریفر کیا ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ پہ، ان پہ جو الزامات ہیں، جو چیزیں ان کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، انٹرنیشنلی چیزیں سامنے ہیں، ملک کے اندر چیزیں سامنے ہیں، گویا کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کو یہ کرپشن کے الزامات اور کرپشن کے معاملات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ they are not bothered۔ یہ تو بہت ہی ایک ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف میں وہ بالکل صحیح، آج پریس کانفرنس میں بھی کسی نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم کو سوچ کر دکھ ہوتا ہے کہ کیسی اس کو لیڈرشپ ملی ہے، کس قسم کے ضمیر رکھنے والے لوگ ان کے نمائندے بن کر آتے ہیں جو ایک پیسے کے اوپر اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے
جس شخص نے یہ کاروبار کیا وہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے, ان کا ماضی خود دیکھ لیجئے کیا کیا انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں, تو ایسے ہی انہوں نے اپنے کو لوگ ڈھونڈے. لیکن یہ بہت زبردست سوال ہوگا, دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اتنی اخلاقی قوت رکھتے ہیں کہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بولیں کہ ہاں میں نے یہ ووٹ ڈالا تھا. یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کے نمبرز کیا ہیں سینٹ میں, اب جو آپ لوگوں نے آج جو ٹیبولیشن کی ہے, اور کیا ٹیک ہے آپ کا, کیونکہ بہت بڑا جو بیٹل ہے, اب وہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے, کیا ٹیک؟ وہاں پر جو صورتحال ہے وہاں پہ اب بہت کلوز ہو گیا ہے اتحاد, جو حکومتی اتحاد ہے اور جو اپوزیشن کے ہیں, اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, تو بڑا کلوز الیکشن ہوگا, دیکھنے والا الیکشن ہے. کیا نمبرز ہیں آپ کے رفلی آپ کے پاس اس وقت؟ آپ کیا ایک انڈیپینڈنٹ سر, ایک جو انڈیپینڈنٹ جو وہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ 50-50 ہو گئے ہیں. جی میرے پاس ایگزیکٹ نہیں ہے, میں کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا, یا برابر ہیں یا بالکل قریب ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر سیاسی جوڑ توڑ بھی ہوتا ہے, اور مجھے کوئی سرپرائز بھی نہیں ہوئی کہ شاید کپتان عباسی صاحب جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی کہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ شفاف الیکشن کرایا جائے سینٹ چیئرمین کا, تو ظاہر ہے وہ ان کو وہاں پہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ان کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس میں بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو جہاں اپنا الیکشن جیتنے کا فائدہ ہو وہاں پہ سیکریسی ہونی چاہیے, جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ شفاف ہونے چاہیے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سینٹ کا الیکشن بہت کلوز الیکشن ہوگا. میرے خیال میں حکومت کے بڑے اچھے چانسز ہوں گے کہ حکومتی اتحاد اپنا چیئرمین لانے میں وہاں پہ بھی کامیاب ہو, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی سرخرو ہوں گے. اور کیا کچھ مجوزہ نام سامنے آئے ہیں کہ پارٹی میں آپ لوگوں نے جو سینئر لوگ ہیں کچھ ڈسکشن ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے؟ اپوزیشن کے لیے تو کلیئر کٹ ہے کہ یوسف رضا گیلانی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. دیکھیں آپ ہماری ابھی اس نام کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن میں کیونکہ پہلے ٹی وی کے اوپر اپنا ذاتی رائے دے چکا ہوں تو وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرے خیال میں تو صادق سنجرانی نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے سینٹ چیئرمین کے طور پہ, اور پاکستان کی وفاق کی وحدانیت کے لیے ایک بہت اچھی فتح تھی کہ بلوچستان سے پہلی دفعہ سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو کے آیا ہے. تو جب بھی وہ مشاورت ہوگی تو میرا ذاتی ووٹ تو یہی ہوگا کہ صادق سنجرانی کو میں سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے سیاست کی رائے لے لی, پی ایم ایل این کا بھرپور موقف دیا جناب شاہد خاقان عباسی نے, حکومت کا موقف دیا جناب اسد عمر نے. اب آزاد تجزیہ کار نیوٹرل لوگ, ٹھنڈے دل سے سوچنے والے تجربہ کار لوگوں کا تجزیہ ہم لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شدید سیاسی چیلنج کا سامنا ہے, انتہائی مشکل صورتحال میں ہیں اس وقت پی ٹی آئی حکمراں اتحاد اور وزیر اعظم عمران خان, جن کے کلیدی امیدوار ڈاکٹر حفیظ شیخ کو آج اسلام آباد کے انتہائی اہم سینٹ الیکشن میں شکست ہو گئی ہے, اور شکست بھی حیران کن شکست ہوئی ہے کیونکہ ان کی پارٹی کے کم از کم 10 اراکین نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا. کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بغاوت کا عنصر تھا یا ایکسپریشن تھا ان اراکین کی جانب سے جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب پی ٹی آئی کی امیدوار فوزیہ ارشد کو, جو کہ یقیناً عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں, بآسانی کامیابی ملی اور انہوں نے حفیظ شیخ صاحب سے تقریباً 10 ووٹ زیادہ حاصل کیے. گویا کہ یہ صورتحال ہے, مگر اس پوری صورتحال نے وزیر خزانہ کی شکست اور عمران خان کے اس کلیدی انتخاب میں شکست نے ایک بہت ہی مشکل صورتحال کو جنم دیا ہے. اس پوری صورتحال پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پلڈاٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب اور پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس. بہت بہت شکریہ. پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب, ڈاکٹر صاحب ذرا سا آپ ایک مختصر انداز میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کو اس کا ایک احاطہ اگر ہمارے لیے کر سکیں. دیکھیں, یہ انتخابات سینٹ کے ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے رہے ہیں, اور عمران خان میں سے ہیں کہ کافی عرصے سے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو منڈیاں لگتی ہیں, پیسہ چلتا ہے, شفافیت نہیں آتی, اس میں ہمیں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور یہ بات ماضی میں تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور مسلم لیگ نون نے کی ہے. دستاویزات موجود ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات ہوئی ہے. 14ویں ترمیم میں
جو نواز شریف صاحب نے 2/3 اکثریت جب ان کی تھی تو تب کی تھی، اس میں بھی یہ بات تھی کہ شفافیت لائی جائے، لیکن اس موقع پر انہوں نے آخر پھرکی کیوں کھائی؟ جی میں آج کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا نا، یہ تو یقیناً پس منظر بہت اہم ہے، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس کی سیاسی انٹرپریٹیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت ہوگا. ایک تصادم کی پالیسی جو حزب اختلاف نے اپنائی ہوئی ہے اس میں زیادہ وزن پڑے گا، زور پڑے گا. تحریک انصاف کو ایک نفسیاتی اور سیاسی طور پر بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اس کا جو حل ہے، جو آپ نے شروع میں بات کی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے نکلنے کے راستے موجود ہیں. یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ یہ اس قسم کا اپ سیٹ پنجاب میں ہوا ہو، کے پی میں ہوا ہو، بلوچستان میں ہوا ہو، اور شاید کراچی میں، سندھ میں ایک آدھ سیٹ کے اوپر ہوا ہو، اور جو دوسری سیٹ ہے قومی اسمبلی کی، اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یکجہتی ہے. تو ایک سیاسی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کو بہتر کرنا ہوگا. لیکن اخلاقی طور پر اور جو پارلیمانی نظام کی روایات ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان کو فوری طور پر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ضروری ہے. یقیناً. اچھا جی احمد بلال محبوب صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی ہوئی ہے آج خفیہ بیلٹ کی، اور یہ اکثریت جو ہے ہمارے جو سیاست کو سمجھنے والے پاکستانی اور جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی ووٹ آج اگر اوپن ہوتا تو شاید وہ نتیجہ حفیظ شیخ کے الیکشن کے لحاظ سے نہیں آتا شاید جو کہ آیا ہے. اور ایک بار پھر جو خدشہ اور جو خیال تھا کہ یہ جو خفیہ بیلٹ جو ہے یہ بہت ہی پتہ نہیں منفی انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے. کہا جا رہا ہے کہ آج جیتا ہے تو خفیہ بیلٹ جیتا ہے. جی ایک لحاظ سے آپ کی یہ انٹرپریٹیشن درست ہے، اور میرے خیال میں یہ پارٹیوں کے اندر، پارلیمانی پارٹیوں کے اندر ایک لحاظ سے جمہوریت کی بھی فتح ہے، کیونکہ یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کے نتیجے میں پارٹی کے اندر انہی لوگوں نے جنہوں نے ایک امیدوار کے حق میں ووٹ دیے ہیں، انہوں نے دوسرے امیدوار کے بارے میں اظہار ناپسندیدگی کرنے کے لیے یہ راستہ اپنایا ہے کہ اس کو ووٹ نہیں دیا. تو اس سے یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے بالعموم ان کے لیے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ کہنا مشکل ہے. لیکن یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چوائسز کی ہیں کینڈیڈیٹس کی، خاص طور پہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی، اس کے بارے میں ان کی پارٹی کے اپنے ممبرز نے اور ان کے اتحاد کے جو باقی ممبرز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں اظہار اعتماد کیا ہے. اور اگر یہ خفیہ ووٹنگ نہ ہوتی تو شاید وہ یہ اس آزادی کے ساتھ نہ کر پاتے، چند لوگ کر پاتے لیکن شاید تمام لوگ نہ کر پاتے. بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلیں آپ کی بات 100% درست ہے. اب یہ جو ایک اور نمبرز گیم کی بات کرتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن سے پہلے حکمراں اتحاد کی پوزیشن تھی، اگر ہم نمبرز دیکھیں تو آج وہ نمبرز کہیں زیادہ بہتر ہو گئے. حکمراں اتحاد سینٹ میں بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن جو مطلوبہ اکثریت ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہے. آپ لوگوں کی کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ سینٹ کے نمبرز کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ان انتخابات سے پہلے بھی ہماری جو کیلکولیشن تھی اور وہ اس بنیاد پہ تھی کہ وہ تمام لوگ جو پارٹی کے صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں، قومی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ پارٹی ایفیلیشن کے بنیاد پہ ووٹ دیں گے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہوئے ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ حکومتی اتحاد اکثریت کے قریب تو پہنچ جائے گا، اٹ ول بی اے بریتھ اوے فرام میجورٹی، لیکن میجورٹی حاصل نہیں کر پائے گا. مثلا ہمارا اسٹیمیٹ تھا کہ یہ تقریباً 49 ووٹ حاصل کرے گا، سینٹ کے اندر نشستیں حاصل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 100 کے اندر وہ بالکل آدھے کے قریب نشستیں ان کے پاس ہوں گی، اور شاید ایک آدھ کم ہو جائے، ایک آدھ اگر زیادہ ہو گئی تو میجورٹی ہو جائے گی. اور پی ٹی آئی کے بارے میں ہمارا اسٹیمیشن یہی تھی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ڈسپلیس کرے گی ایز دا لارجسٹ. لیکن ابھی آپ کے نمبرز کیا ہیں بلال صاحب؟ ابھی نمبرز کیا ہیں؟ ابھی نمبرز کیا ہیں اس وقت؟ کیا پوزیشن ہے سینٹ پہ اس وقت تک کی پوزیشن؟ میں نے ابھی تک لیٹسٹ پوزیشن کو نہیں لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا کہ اس کو 28 کے قریب نشستیں ملنی چاہیے. سر یہ میٹر نہیں کرتا حکمراں اتحاد کی اکثریت ہے یا نہیں، یا ٹائی ہے؟ یہ آپ کے خیال میں؟ یہ ٹائی ہے، ہماری اسٹیمیٹ کے مطابق ٹائی ہے.
50-50. اچھا ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا ہے. حکمراں اتحاد نے، پی ٹی آئی نے، وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ جلد از جلد قومی اسمبلی جائیں گے اور قومی اسمبلی سے تازہ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، جو یقیناً ان کی جمہوری، آئینی اور اخلاقی ساکھ کو جو ہے وہ برقرار رکھے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اس لیٹسٹ جو ابھی فیصلہ آیا اس پر آپ اپنا تبصرہ عنایت فرمائیے. میری توقع یہی تھی کہ عمران خان ایسا ہی فیصلہ کریں گے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے. جمہوری اقدار کو اور پارلیمانی نظام کی روایات کو انہوں نے ان قدروں کو سامنے رکھا ہے. بالکل جانا چاہیے، اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، کیونکہ کم از کم ایک سیٹ کے اوپر تو ایسا ہوا ہے کہ ایک اکثریت قومی اسمبلی کے ممبران نے، جو کہ ایک حلقہ ہے وزیر اعظم کے انتخاب کا اور اعتماد کا، انہوں نے ان کے نامزد کردہ اور جن کی وہ حمایت بھرپور طریقے سے کر رہے تھے ان کو شکست ہوئی ہے. تو اگر وہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا اعتماد، اس پر اعتماد عوام کا، قومی اسمبلی کا اور وزیر اعظم صاحب کا پر بالکل بڑھ جائے گا. اور یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہے اس سے نکلنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے، کل نہیں، پرسوں نہیں، کل لازمی طور پہ جانا چاہیے، جتنا جلدی ممکن ہو. تو احمد بلال صاحب آپ یہ بتائیے گا کتنا ساؤنڈ کیس ہے اگر عمران خان جاتے ہیں؟ آج کے جو نتائج آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے فوزیہ ارشد کو پی ٹی آئی کی 174 ملی ہیں، ویسے بھی کوئی پی ٹی آئی کی بڑی اکثریت نہیں تھی قومی اسمبلی میں، لیکن تازہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا لیجیٹیمیسی کے لیے اور ان کی جمہوری ساکھ کے لیے، حکومت کے لیے کتنا اس کی امپورٹنس ہوگی، کتنی کریڈنس ہوگی؟ میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس سے ایک کوشش ضرور ہوگی کہ ان کے جو یہ سیٹ بیک ہوا ہے اس کو بیلنس کیا جا سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود جو نفسیاتی کمزوری کا سامنا پی ٹی آئی کو ہوا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس. جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تہلکہ خیز دن کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.